बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ये, नतलूहु हम तलावत करते हैं इसकी, अलैका आप पर, मिनल आयाती आयात में से, वद्दिक्री और नसीहत, अल हकीम हिकमत वाली। इन्ना बेशक, मसला मिसाल, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, का जैसा कि मसली मिसाल आदम आदम अलैहिस्सलाम की, खलक पैदा किया, हु उस आदम को, मिन तुराबिन मट्टी से, सुम्मा फिर, क़ाला कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फयकून पस वो हो गया। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वद्दिक्रिल हकीम। ए पैगंबर, जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं ये आयात भी हैं और हिकमत वाला जिक्र भी है। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक ऐसे है जैसे कि आदम की मिसाल। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, उस आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा कि तू हो जा, बस वो हो गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह आल इमरान की आयत मुबारक नंबर 58 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे कुरान करीम की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं और आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी, हम ये जो आयात हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, अभी देखिए मुसलसल काफ़ी दिनों से हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान करीम के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात, वाक़यात और बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में अल्लाह पाक ये बयान फरमा रहे हैं कि जो कुछ हम आपको सुना रहे हैं, तो कितनी खूबसूरत बात है मेरी प्यारी बहनों, महसूस तो कीजिए कि हमें कौन सुना रहा है। अल्लाह पाक कुरान सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अमल की कोशिश करते हैं। तो रब खुद फरमा रहे हैं, नतलूहु हम सुना रहे हैं इसे, हम तलावत कर रहे हैं इसे, अलैका आप पर। आका दो जहां को फरमा रहे हैं, लेकिन ये कुरान आका दो जहां के लिए सिर्फ नहीं आया था, क़यामत तक के इंसानों के लिए आया था। तो अल्लाह ताला हम सबको ये कुरान पढ़ के सुना रहे हैं। ये आयात, ये वाक़यात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, मरीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, तो अल्लाह पाक अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं कि आप खुद से बातें नहीं बता रहे क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को, बल्कि हम आपको सुना रहे हैं। और क्या आयात, हम आपको अल्लाह की आयात सुना रहे हैं। वज़िक्रिल हकीम, और हिकमत वालिया जिक्र सुना रहे हैं, हिकमत वाली नसीहत सुना रहे हैं। अब कुरान करीम के अंदर अब तक तो हम लोगों ने जितना डिटेल में पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे वापस आपके सामने एक्सप्लेन भी करना होता है, कोई चीज़ डाउटफुल नहीं आती, कोई चीज़ ऐसी, कोई बात आज तक ऐसी नज़र नहीं आई कि जिसे थोड़ा सा अकेले में पढ़ते हुए सुनाते हुए कुछ डाउट हुआ हो कि ये बात कैसे हो सकती है। हर कलाम, हर जुमला, हर वर्ड इस प्यारे कलाम का हिकमत से भरा हुआ है, हर जुमले के अंदर हिकमत है। मतलब कभी हमारे समझने में भी अभी तक ऐसा नहीं हो रहा कि चले हमारी नाक़िस शक्लें, ना हमारे दिमाग इतने हैं, ना मेरे पास इतनी समझ है, ना हम उतनी मेहनत करते हैं, ना हम इसको इतना वक्त देते हैं, तो हमें हो सकता था कि हमें कुरान के अंदर कोई बात ऐसी लगे कि ये तो बिल्कुल जो है ना, अभी मैंने जो पढ़ी थी वो बात इससे बरखिलाफ है, वो ये और बात है, वो और बात है, कोई चीज़ एक दूसरे के टकराव खा रही हो, कोई अपोजिट हो। अल्लाह के कलाम में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारी समझ में तो हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी आयत नजर नहीं आई कि जिसका मुझे मफहूम, मतलब जो मेरी समझ है उस समझ के मुताबिक वो काफी ना लग रहा हो, मुझे समझ ना आ रहा हो, मुझे हैरान कर रहा हो कि ये तो कोई और बात है, इससे पहले मैंने कुछ और। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हिकमत वाला कुरान है, हिकमत वाली नसीहत है। अल्लाह पाक जहां हमें नसीहत करते हैं, ये काम करो, ये अमाल करो, सब कुछ हिकमत से भरा हुआ है। जिक्र नसीहत है, अल्लाह पाक का पूरा कुरान नसीहत है, लेकिन पूरा कुरान हिकमत वाली नसीहतों से भरा हुआ है। पूरे कुरान की आयत कौन तिलावत कर रहा है? अल्लाह पाक। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक निशानी है
اللہ پاک آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ قرآن میں سناتا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، جو آدم اور عیسیٰ اور تمام موسیٰ علیہ السلام کی واقعات اور بنی اسرائیل کے واقعات اور قوم عاد قوم سمود کی قصے جو میں تمہیں سناتا ہوں، یہ خود سے نہیں سنا رہا، یہ اللہ رب العزت ہمیں سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا ہم اگر سوچیں تو ہم نے کتنی لاپرواہی برتی اپنی زندگی میں۔ ہم نے اللہ کے کلام کو صرف اور صرف اس لیے رکھا کہ تھوڑا عرصہ جب بچپن ہے تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی ٹھیک کر لیں، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ بہت کم، تو وہ ٹھیک کر لیں، اور اس کے بعد بچوں کو ناظرہ ہمارے آنا چاہیے، قرآن پاک آنا چاہیے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، جتنا اس کا ناظرے کا حق ہے وہ بھی اتنا نہیں ادا ہوا، لیکن یہ کر کے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ سجانا ہے اس کو، اس کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اس کو بے ادبی نہیں کری، ساری چیزیں ہم نے کی، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس پیارے کلام کے اندر اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ بات کیا کر رہے ہیں ہم سے، اللہ کیا سمجھا رہے ہمیں۔ تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ آج کل کچھ بس سستی سی ایسی فیلنگ سی آتی ہیں کہ پتہ نہیں پھر ہم لوگ اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں، قرآن کریم کو نہیں لے رہے، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میری بہنوں کے پاس مفہوم سننے کا وقت ہے، یا پھر یہ میرا انداز اور کہنے کا اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ سن پا رہی ہیں، نہیں سن پا رہی، عمل کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے، خدا نہ خواستہ کوئی میری بہن ایسی تو نہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی وہ ابھی تک نماز والی اس سے ہی نہ نکلی ہو کہ اس کی نمازیں قضا آ رہی ہوں، یا قضا تو نہیں ہو رہی لیکن لیٹ ہو رہی ہوں، یا پھر وہ عام لوگوں کی طرح ان کے جھگڑے اور ان کے فتنے اور لڑائیاں ہو رہی ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ آپس میں لڑ رہے ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور دنیا کے لیے اور اس طرح۔ تو اس سے بس ایک امید سی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آج کل کچھ دل جو چھوٹا چھوٹا جیسے کہتے ہیں نا چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ کلام ہم نہ صرف سنیں، پہلی بات ہے نہ صرف یہ کہ ہم گروپ میں نام ہمارے رہیں، بلکہ اس قرآن کو ہم سن رہے ہوں، جیسا بھی پیش کیا جا رہا ہے، جیسا بتایا جا رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹی پھوٹی کوششیں، جو بھی ہے اس کو سنا جائے، پہلے سنیں گے تو پھر سمجھیں گے نا، سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے نا، یہ ایک راستہ ہے، یہ سامنے آیت آپ کو بتائی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کا کام ہے آپ اس پہ غور کریں نا، آپ لائق ہیں، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ بہت ذہین ہیں، آپ خود سرچ کریں نا، آپ خود قرآن کریم کی تفاسیر خریدیں، ہر بہن کے گھر میں ایک تفسیر ضرور ہونے چاہیے جس کو پڑھے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ یہ بھی سنیں گے، یوٹیوب سے بھی ایک دو اچھے جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستند عالمات ہیں یا عالم ہیں یا مفسر ہیں، ان کا اپنے قرآن آپ کسی کی وہ ترجمانی کوئی کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے وہ سنیں، پھر اس کے بعد ایک تفسیر رکھیں، وہی آیت وہاں سے سنیں، تو کیوں اثر نہیں کرے گا؟ یہ تو ہے ہی اثر کرنے والی کتاب، الذکر نصیحت ہے، تو یہ ہمیں نصیحت کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ضرور کرے گا۔ ہماری کچھ کمی ہے، میرے بتانے میں کمی ہے، آپ کے سننے میں کمی ہے، ہم اس طرح وقت نہیں دے رہے نا، کوئی آج سنتے کوئی نہیں سنتے، پھر نہیں مزہ آتا۔ میری پیاری بہنوں ٹارگٹ رکھ لیجئے، آپ آئے ٹھیک ہے، اس سے تو وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو لیفٹ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہیں سنتے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ آئے ہوئے نا تو پھر آپ کا حق ہے اس گروپ کا کہ آپ ہر آیت کو ضرور سنیں، اس کو نشاندہی کر لیں، جو میسج آپ جس دن نہیں سن پاتے اس کو آپ وہاں سے اٹھا کے اپنے پرسنل نمبر پہ کسی جگہ پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، مکس نہ ہو جائے، پھر بعد والے میسیجز سنتے رہیں، ویکینڈ پہ کسی دن کبھی درمیان میں بیٹھیں لیٹتے ہوئے، کچن میں کام اتنے کام ہوتے ہیں ہمارے کچن کی، دنیا داری ہماری ختم ہی نہیں ہوتی، ہمارا تو نہ کوئی اتنا آنا جانا نہ کچھ، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا پورا دن گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ دو دو گھنٹے برتنوں میں لگ جاتے ہیں کھانا بنانے میں۔ میں کوئی آپ کے کرفیو نہیں لگاتی، کوئی میری طرف سے پابندی نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ سنیں کہاں پہ، مجھے پتا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے بھائی حضرات ہیں نا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ دھیان سے لگا کے سنیں گے اور ہماری زبان کو یعنی آواز کا پردے کا کچھ مسئلہ ہوگا، اللہ کا شکر ہے وہ ویسے بھی نہیں سنیں گے، ادھر دھیان ہی نہیں دیں گے، اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، تو آپ کچن میں دروازہ بند کر کے آپ اس کو لگا کے کام کرتے ہوئے سنیں۔ میری پیاری بہنوں یہ نہیں سنتی تو کہیں اور سن لیں، لیکن سنیں ضرور۔ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں جو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے سنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری پیاری بہنوں، میں سنتی رہتی ہوں، میرے کچن کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے سنے بغیر، کوئی لیکچر ہو، کوئی آیت ہو، کوئی ترجمہ ہو، ترجمہ مختلف جگہوں سے 3 4 جگہوں سے مختلف لوگوں سے میں سن رہی ہوتی ہوں، تو آپ بھی سنیں، سنتے 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 کبھی تو اللہ کو رحم آئے گا، کبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی صحیح راستے کی طرف گامزن کر دے گا، جہاں جہاں ہم غلط ہیں وہاں ہماری اصلاح ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت بہتر کرنے کی ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں، شان نزول اس آیت مبارکہ نمبر 59 کا یہ ہے، شروع میں آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کی سٹارٹ
پاک میں ہم نے پڑھا تھا کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک میسج بھیجا تھا کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، یا جزیہ ادا کر لو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے 3 پادریوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرو، کچھ اس کو قائل کرو، کچھ تم قائل ہو جاؤ، تاکہ یہ جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ وہ آئے تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم آپ کو مان تو لیں، لیکن آپ ہمارے عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ غلط نظریات رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے اور بہت صالح اور نیک تھے۔ انہوں نے کہا یہی تو گالی ہے۔ کیسے گالی ہے؟ ایسے گالی ہے کہ کوئی باپ تم نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کبھی تم نے کوئی بندہ بغیر باپ کے بھی دیکھا ہے؟ کوئی تو نہیں، اللہ کے بندے تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ ایسے کہنے لگے تو اللہ کی طرف سے آیت مبارکہ نازل ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ امید آپ اس جملے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس لیے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دنیا میں باپ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت اور پیارا، اور ابھی سورہ مریم تک اللہ پاک ہمیں پہنچائے۔ سورہ مریم میں مزید ڈیٹیل میں ایک ایک چیز اللہ رب العزت ہمارے سامنے کھول کھول کے رکھیں گے۔ تو ہم نے سارا واقعہ دیکھا کیا کس طرح ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو چھوا تک کسی کا نہیں، اور اللہ ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو اللہ اس کا باپ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا آدم کا کوئی باپ تھا؟ آدم کا کوئی باپ تھا؟ آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، اس کی تو ماں تھی جو باقی پروسیس پورا ہوا، 9 مہینے پیٹ میں رہے اور ان کی پیدائش ہوئی، انہوں نے دودھ پیا، عام بچوں کی طرح ان کا کھانا پینا، سونا، بیٹھنا اٹھنا سب کچھ تھا، اور ان کی والدہ کا بھی سارا سسٹم ہوا، صرف مرد کا ملاپ ان کے ساتھ نہیں ہوا، تو تم اس کو اللہ کا بیٹا ماننے پہ تل گئے ہو۔ تو جو آدم کچھ بھی نہیں، نہ ماں اور نہ باپ، مانتے عیسائی اس بات کو کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، اور اللہ پاک نے مٹی سے ایک پتلا بنایا اور اس کو اللہ پاک نے کہا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے کہا تو بندہ بن جا، وہ بندہ بن گیا، انسان بن گیا، بولنے لگا۔ جس رب نے مٹی سے ایک انسان بنا دیا، وہ بھی ہم انسانوں کا باپ، جس سے ساری نسلیں چلی، آگے اولاد ہوئی اس کی، اور اولادیں در اولادیں ہوتے ہوتے قیامت تک کتنی کائنات ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑے انسانیت ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو ان کی اولاد بنے، اس سے آدم سے جو مٹی سے اللہ پاک نے بنائے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو صرف باپ نہیں تھے، تو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ پھر ان کی ماں کون بناؤ گے؟ پھر ماں بھی اللہ کو بنا دو گے، کیا کرو گے پھر اس کا؟ تو اس سے بہتر حل تو یہی ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ بچہ بنانے کے لیے نہ باپ کا محتاج ہے نہ ماں کا محتاج ہے۔ اللہ پاک جب چاہے جس کو چاہے اللہ پاک بنا دے۔ ہر اس کائنات کی ہر چیز، ہر جاندار چیز آخر پیدا ہوئی تو وہ کسی سے تو پیدا ہوئی ہے، کسی طریقے سے تو پیدا ہوئی ہے۔ وہی سوال جو لوگ اکثر بیوقوفوں والا کرتے ہیں کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کسی ایک چیز کو پہلے بنا دیا اپنے ہاتھوں سے، کن کہہ کے انڈا بنا دیا، اس سے مرغی پیدا ہو گئی، یا مرغی کن کہہ کے بنا دی، اس سے انڈا نکل گیا۔ تو اس میں کیا مشکل ہے رب کائنات کے لیے؟ تو پھر ہر چیز ہی تو پہلے بنی ہوگی نا، یہ جانور، یہ شیر، یہ جتنے دنیا میں جاندار ہیں، یہ سب کسی سے بنے ہیں، تو پھر آگے ان سے کچھ بنا ہے۔ تو کیا مشکل ہے اس رب کے لیے کہ ایک بندے کو وہ بغیر باپ کے بنا دے؟ کرسچنز کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، میری بہت ساری بہنیں اللہ رب العزت ان کو قبول کرے، امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور کہاں کہاں سے بہنیں، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ لوگ کہاں کہاں سے میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو آپ کی فرینڈز ہوں گی، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور کبھی بات چیت میں بحث بھی آ جاتی ہوگی۔ ایک ہی بندہ سوال کرے بھائی آدم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم کو کیوں نہیں تم اللہ کا بیٹا کہتے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بات کا اللہ پاک نے جواب دیا ان کا، اور وہیں پہ ان کو جواب دے دیا کہ آدم علیہ السلام کی طرح ہی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی بہت ساری نسبتیں، آدم کو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ زمین پہ بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے ڈائریکٹ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یعنی وہ جو موت کا پروسیس اور سارا کچھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، اور قرب قیامت تک اپنے پاس رکھیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی بہت عرصہ رکھا، اور دنیا جب چلانا چاہی تو ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو ان کی بہت ساری نسبتیں ہیں آپس میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آدم علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنانے، ان کو پڑھنے کی تو توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے بارے میں ڈیٹیلز تو جانیں وہ کیسے تھے۔
مریم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، اور پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کا کیا انداز تھا۔ یہ صرف ہم قصے کہانیاں نہیں پڑھ رہے میری پیاری بہنوں، یہ صرف ہم دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم رب کریم کا پیغام پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم سنا رہے، ہماری حاضری ہو گئی سب کچھ نہیں میری پیاری بہنوں، ہم نے ایک ایک ورڈ سے، ایک ایک جملے سے ہم نے خود لیسن لینا ہے، خود سوچنا ہے اس آیت میں میرے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ جب جس چیز کے لیے چاہیں گے نا، ہمیں کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ وہ ہماری خواہشات نہیں پوری ہو رہی، ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، تو اللہ پاک چاہیں گے نا، اللہ ہمارے اس کام کے لیے کن کہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں میری پیاری بہنوں، مانگنے سے مت گھبرایا کریں، مانگا کریں، بار بار مانگا کریں، سب سے کہا کریں ہمارے لیے یہ چیز مانگے، ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، وہ رب دے گا، وہ ضرور دے گا، تھوڑا آزمائے گا، تھوڑی دیر لگائے گا، پھر وہ ہماری بات کو پورا کر لے گا، ضرور پوری کرے گا۔ نہیں پوری کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پوری نہ کرنے میں بہت سارے ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نسبتیں ان کے ساتھ جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم فرما رہے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔